सब्सक्राइब करें मिफ्ताही दुल्हा नेटवर्क को न्यू वीडियो देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए हम और आप रसूल बरकत के लिए अपने नबी, अल्लाह के प्यारे नबी, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, महबूब परवरदिगार, मक्की सरकार, मदनी ताजीदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करने बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, सरे शाम से लेके अब तक आप हज़रात इस वक्त अपने वक्त को अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर दिए। अब आपके सामने दूसरा मरहला शुरू हो गया है, जो खाने का वक्त हो रहा है। खाना भी खाना है और नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा क़यामुद्दीन साहब क़िबला ने मुझको 10 से 15 मिनट का टाइम दिया है। मुझको पटरौना से आने में 1.5 घंटा लगा और जाने में 1.5 घंटा लगेगा। मैं आया हूँ पटरौना से 1.5 घंटे में, आज जाऊँगा 1.5 घंटे में। तो मैं आपके लिए कितना वक्त दिया? बोलिए आप लोग। 3 घंटा होगा कि नहीं होगा? और वो भी इस वक्त मैं जाऊँगा तो ये ठंड का मौसम है, ठंडक भी लगेगी। आप लोगों को लग रही है कि नहीं लग रही? लेकिन मैं आपसे 3 घंटे का वक्त, मैं ये जो वक्त दिया हूँ आपके लिए दिया, आप लोगों के लिए दिया। पटरौना से आपके लिए आया। यहाँ से मैं आपको दीन की बात बता करके जाऊँगा, तो मैं आपके लिए वक्त दिया हूँ, लेकिन आपको मेरे लिए वक्त नहीं देना है, अल्लाह और उसके रसूल के लिए देना है। अल्लाह और उसके रसूल के लिए आप वक्त दें तो आप यकीन जानिए कि ये मेरे 3 घंटे का वक्त देना एक पलड़े में और 10 मिनट का वक्त देना एक पलड़े में, आपका वक्त भारी पड़ जाएगा, आप जन्नत के हकदार बन जाएंगे। आपका वक्त भारी पड़ जाएगा, आप जन्नत के हकदार बन जाएंगे। बड़ी अच्छी आवाज़ में आपने शायर इस्लाम बुलबुल बाग़े रिसालत हज़रत हाफिज़ और क़ारी खालिद रज़ा पलामवी से समाअत कर रहे थे। मैं भी मुनासिब समझता हूँ कि तहते लब कुछ अशार आपके सामने पेश करूँ। मेरी आवाज़ में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए कि मेरा जहन खुद मुंतशिर है। अब आप लोग थोड़ा अपने जहन को हाजिर रख लेंगे और कुछ बातें मैं आपके सामने रख दूँगा। हमारे उलमा तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह का फज़ल है, इन उलमा किराम की दुआओं की बरकत है कि मैं अपनी टूटी फूटी ज़ुबान में आपके सामने कुछ बातें रखूँगा। साहिब खाना ने इस पुरफतन माहौल में ऐसे मौके पर, शादी के मौके पर इतनी बड़ी महफिल का इनेकाद करना और तमाम लोगों को बुलाना, उलमा का जम्मे गफीर मौजूद करना, ये एक बहुत बड़ा जिहाद है, बहुत बड़ा जिहाद है ऐसे मौके पर। मगर ऐसे मौक़ों पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम इतना एहतमाम करेंगे, हम इतना खर्च करेंगे, माइक का, शामियाने का, लाइट का, उलमा का, शोरा का, ये इंतज़ाम जो हम करेंगे, हम इसी पैसे से कोई दूसरा काम कर देंगे, किसी दूसरे इंतजाम का किसी दूसरे का इंतजाम कर देंगे, किसी और चीज का इंतजाम कर देंगे। ये हमारा पैसा इतना इसमें क्यों खर्च होगा, हम कोई और काम में लगा देंगे, किसी
کسی اور کام میں خرچ کر دیں گے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو کچھ بھی ایسے ماحول میں، ایسے موقع پر، اس پوزیشن میں صاحب خانہ نے نبی کی میلاد کے لیے، نبی کی محفل کے لیے، ذکر مصطفیٰ کے لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کر کے، علماء کو بلا کر کے، آپ کو مدعو کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو جب بھی یہ موقع آتا ہے، جب بھی یہ مرحلہ آتا ہے، جب بھی یہ وقت آتا ہے، تو ایک مومن کو سب سے پہلے مصطفیٰ یاد آتے ہیں، اللہ کے رسول یاد آتے ہیں، اس لیے کہ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے تو کائنات کا وجود نہیں ہوتا۔ جب بھی یہ موقع آتا ہے، جب بھی یہ مرحلہ آتا ہے تو سب سے پہلے مصطفیٰ یاد آتے ہیں۔ ایک مومن کی شان ہے، ایک مسلمان کی یہ پہچان ہے، اگر مصطفیٰ نہ ہو تو ہمارا اور آپ کا وجود نہ ہو، کائنات نہ ہو، ذرے نہ ہو، غرضے کی کوئی چیز نہ ہو۔ تو ایسے موقعوں پر سب سے پہلے ہم کو نبی یاد آتے ہیں، تو ایسے موقع میں زیادہ اخراجات ہوتے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ بولیے، میں ایسی بات بول رہا تھا جو آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، بڑی آسان بات بول رہا ہوں اور سخت بات نہیں کہوں گا، اس لیے کہ وقت نہیں ہے وہ، اگر سخت بات کہہ دوں تو ذہن سے آپ کے سر سے بات پرواز کر جائے گی، آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ میں کوشش کر کے، میں حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں کہ آسان بات آپ کے سامنے رکھوں۔ تو ایسے موقعوں پر بڑے اخراجات ہوتے ہیں، پیسے کا انتظام ہوتا، پیسے کا خرچ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں بچے یا بچی جیسی دولت سے سرفراز فرمایا۔ علماء بیٹھے ہیں، شورا بیٹھے ہیں، نقیب اہل سنت بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ ایک ماں باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے، ایک ماں باپ کی آرزو کیا ہوتی ہے، ایک ماں باپ کی تمنا کیا ہوتی ہے، ایک ماں باپ کے دل میں امنگ کیا پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی رب کائنات اس ماں اور باپ کے آنگن میں بچے یا بچی جیسے دولت یا رحمت سے سرفراز کرتا ہے، تو ایک والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کو پروان چڑھائیں گے، اس کو بڑا کر کے کسی اچھے خاندان میں اس کا رشتہ طے کریں گے، اس کا رشتہ مقرر کریں گے، نبی کی سنت ادا ہوگی، سنت مصطفیٰ کے دائرے میں ہم اس کا عقد کریں گے۔ اب آپ اپنے ذہن کو قریب لائیے، یہ ایک ماں اور باپ کی خواہش ہوتی ہے، ایک ماں اور باپ کی آرزو ہوتی ہے، ایک ماں اور باپ کی تمنا ہوتی ہے، مگر قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت پہ، قربان جائیے اللہ کے محبوب پہ، قربان جائیے رحمت للعالمین پہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک والدین کی تمنا ہے کہ بچے یا بچی کی پرورش کر کے اسے دولہا بنا کر کے نبی کی سنت ادا کر دے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں کہ ایسے والدین کی شفاعت کر کے جب تک میں اسے جنت نہیں دے دوں گا، میں اپنا قدم جنت میں نہیں رکھوں گا۔ یہ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں دنیا میں کوئی مزدوری کرتا ہے تو شام کو مزدوری لے کر کے اپنے گھر آتا ہے، یہ بچے یا بچی رب ہمیں عطا کرتا ہے، ہم بھی مزدوری کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اسے پڑھاتے ہیں، اسے پروان چڑھاتے ہیں، کسی اچھے خاندان میں اس کا رشتہ طے کر دیتے ہیں، تو اس مزدوری کا انعام ہمیں ریال نہیں ملتا ہے، ہمیں دینار نہیں ملتا ہے، ہمیں سونا نہیں ملتا ہے، ہمیں چاندی نہیں ملتی ہے، ہمیں پیسے نہیں ملتے ہیں، اس مزدوری کا انعام ہمیں اللہ جنت عطا کر دیتا ہے، ہمیں جنت میں مقام عطا کر دیتا ہے۔ آپ مزدوری کرتے ہیں تو پیسہ پاتے ہیں، یہ ایسی مزدوری ہے کہ اگر اس کو کریں گے تو آپ کو اللہ جنت عطا کر دے گا۔ یا اس میں سب لوگ بیٹھے ہیں، میں کہہ دوں کہ اگر سوال کر دوں کہ آپ کو جنت چاہیے تو آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کیسے؟ یہ سوال کر دیے، دنیا میں کون ایسا ہے جو یہ چاہے کہ مجھے جنت نہ مل جائے؟ سب کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ میں بڑی تیزی سے جا رہا ہوں، اب میں اپنی اصل بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میرا وقت تو ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چلتا ہے، میں ایسے ہی ڈیڑھ گھنٹہ 2 گھنٹہ بول دوں گا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتنا وقت ہو گیا۔ آپ کو پتہ چل گیا کیا منٹ ہو گیا میرا؟ اصل بات آئیے، میں پہلے آپ کو بتاؤں، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت مبارکہ تلاوت کی، اور یہ شادی کے تعلق ہے،
علامہ قیام الدین صاحب آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ قرآن مقدس آپ کے سامنے میں پڑھ دیا، زیادہ تشریح نہیں، زیادہ لمبی بات نہیں، زیادہ سمجھانے کی کوشش نہیں، خاص بات بتا دوں۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس آیت مبارکہ میں دو لفظ پہ آپ غور کریں، ایمان پہ اور تقوی پہ۔ ایمان یہ کیا ہے؟ علماء سے جب پوچھیں گے تو لکھیں گے، تو ایمان جب لفظ یہ لکھیں گے تو 4 حرف لکھنے میں آئے گا، 5 حرف ہے ایمان میں۔ یہ بڑا چھوٹا سا لفظ ہے ایمان، بڑا چھوٹا لفظ ہے، آپ نہ سمجھ رہے ہیں ایمان کیا ہے، یہ بڑا چھوٹا لفظ ہے بولنے میں، مگر اس کی جب گہرائی میں جائیں گے، جب اس پہ نظر دوڑائیں گے، جب تحقیق کریں گے، ہم نے آج تک تو تحقیق ہی نہیں کیا، ارے تحقیق کرنے والوں نے تو زمین کے نیچے کی چیزوں کا پتہ لگا لیا، تحقیق کرنے والوں نے زمین کے نیچے کہاں چاندی ہے کہاں سونا ہے پتہ لگا لیا، مگر ہم نے آج تک غور و فکر نہیں کیا۔ ہم نے جو بھی کام کیا ہے فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے، ہم نے جو بھی کام کیا ہے دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے، ہم نے جو بھی کام کیا ہے دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے، ہم نے جو بھی کام کیا ہے دنیا والوں کی نظر میں نام و نمود کمانے کے لیے، ہم نے جو بھی کام کیا ہے دنیا کی نظر میں عزت و وقار پانے کے لیے، ہم نے جو بھی کام کیا ہے دنیا کی نظر میں اعلیٰ کہلانے کے لیے، میں کہتا ہوں یہ کب تک دنیا کی نظر میں آپ وقار پا سکتے ہیں، کب تک اعلیٰ میں گنتی ہو سکتی ہے، کب تک آپ شمار کیے جا سکتے ہیں، کتنے دن تک آپ زندہ رہیں گے۔ لیکن اگر یہی نیت بدل جائے، ارادہ بدل جائے کہ ہمارا جو بھی کام ہو دنیا والوں کی رضا کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، رب کی خوشنودی کے لیے ہو، تو یقین جانیے کہ جس بندے سے رب کی رحمت خوش ہو جاتی ہے، جس بندے سے رسول راضی ہو جاتے ہیں، اس بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ لیکن ایمان پہ غور کریں، ہم نہ سوچتے ہیں بڑا چھوٹا لفظ ہے، یہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کے شامیانے رحمت میں پوری دنیا آ جائے گی، لوگ کم پڑ جائیں گے، ایمان کا شامیانہ بڑا ہو جائے گا، پوری دنیا آ جائے گی۔ یہ ایمان خالی بولنے میں چھوٹا ہے، مگر غور کریں تو اتنا بڑا کہ اس کے شامیانے رحمت میں پوری دنیا آ جائے تو لوگ کم پڑ جائیں، شامیانے رحمت بڑا پڑ جائے۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان اصل میں نام ہے نبی سے محبت کرنے کا، ایمان نام ہے نبی کو مان لینے کا۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہو تصدیق بہی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا، جو نبی نے بتایا، اس کو تصدیق کر لینا، مان لینا، اسی کا نام ایمان۔ تو یہ تقوی ایمان، اب تقوی پہ آئیے۔ یہ تقوی آپ معمولی مت سمجھ لیجیے، بہت وسیع ہے، بہت لمبا ہے۔ یہ تقوی کی تو برکت تھی، اب آخری بات بول رہا ہوں، یہ تقوی کی تو برکت تھی۔ علماء بیٹھے، جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ اب حضور سیدنا غوث پاک اتنے بڑے ولی کیسے، اتنے بڑے پیر کیسے، پیروں کے پیر کیسے، روشن ضمیر کیسے، شیخ محی الدین کیسے، عبد القادر یہ ان کا نام ہے، یہ اتنے بڑے پیر کیسے ہیں؟ یہ تقوی کی برکت تھی، یہ تقوی کا ثمرہ ہے، یہ تقوی کی ہی برکت کی وجہ سے آپ اتنے بڑے پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں۔ آپ علماء سے پوچھئے، کتابوں میں پڑھنے والے پڑھے ہوں گے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے، تو ان کے والد گرامی کا نام حضرت ابو صالح زنگی دوست ہے۔ جب آپ کتاب اٹھائیں گے تو یہ بڑے عبادت و ریاضت میں مست رہا کرتے تھے، زہد، تقوی اور پرہیزگاری سے یہ
ہمیشہ جہاد کیا کرتے تھے اپنے نفس سے. یہ اتنے بڑے ولی, اتنے بڑے متقی, اتنے بڑے عبادت و ریاضت میں اپنی زندگی گزارنے والے تھے. ان کا کام کیا تھا؟ یہ ہمہ وقت رب کی عبادت میں لگے رہتے تھے. اتفاق سے تقوی کی بات آئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں, ایک مرتبہ راستہ پکڑ کر کے چل رہے تھے, کئی وقت گزر گیا تھا, کھانا نہیں کھائے تھے, بھوک کی شدت سے بے قرار تھے, پیاس کی شدت سے بے چین تھے, مگر دریا کے راستے کے قریب سے گزر رہے تھے, دریا کے راستے پر چل رہے تھے. ان کی نظر ایک دریا کے اندر بہتے ہوئے سیب پہ پڑ گئی. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا, ایک دریا میں سیب بہ رہا تھا, اس پہ ان کی نظر پڑی تو بھوک لگی تھی, سوچے چلو سیب کو اٹھا کے کھا لیں اور بھوک مٹا لیں اور اللہ کا شکر ادا کر لیں, رب کی عبادت کریں, رب کی تسبیح و تحلیل میں لگ جائیں, رب کی پاکی میں لگ جائیں, رب کی عبادت میں لگ جائیں. حضرت ابو صالح جنگی تو اس سیب کو اٹھا کر کے کھا لیے, مگر فوراً دل نے کہا, جس کے دل میں خوف خدا ہو, جس کے دل میں تقویٰ ہو, جس کے دل میں عبادت ہو, جس کے دل میں زہد ہو, جس کے دل میں رب کا خوف اتنا ہو, وہ بلا اجازت کوئی سیب کیسے کھا سکتا ہے, بلا اجازت سیب کیسے تناول کر سکتا ہے. اگر رب کائنات نے سوال کر دیا کہ اے ابو صالح تم اتنے عبادت گزار تھے, اتنے پرہیزگار تھے, اتنے متقی تھے, تم اللہ کے مقرب بندے تھے, مگر تو نے دریا سے بلا اجازت سیب کیوں کھایا, تو نے سیب کیوں لے لیا, تو نے سیب کو اٹھا کیوں لیا. ایک سیب ہی تو کھائے تھے, اگر چاہتے تو چلے جاتے, اگر دریا کا راستہ پکڑتے کوئی واپس ہونے کی ضرورت نہیں تھی, ایک سیب ہی لیے تھے. آج تو ہم ضائع کرو ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. مگر باہر ابو صالح جب آپ ایک سیب کھائے تھے, کوئی ظلم نہیں کیے تھے, کسی کی ڈکیتی نہیں ڈالے تھے, کسی کی زمین نہیں ہڑپے تھے, کسی کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کیے تھے, کسی کے خاندان پہ نظر نہیں اٹھا کر کے دیکھے تھے. آپ نے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے, اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے دریا سے ایک سیب کو کھایا تھا, مگر عشق نے انگڑائی لیا, محبت نے انگڑائی لی, خوف خدا دل میں تڑپ اٹھا کہ اس سیب کا جواب اگر کل میدان قیامت میں دینا پڑ جائے تو میں کون سا منہ لے کر کے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا. ہو سکتا ہو چلو اس سیب کی معافی مانگ لیا جائے, اگر سیب کا مالک مجھے معاف کر دے گا تو میرا پروردگار بھی معاف کر دے گا, رب کائنات بھی معاف کر دے گا. یہ اپنے دل میں خیال پیدا کیے اور وہیں سے پیچھے مڑ گئے. جا رہے تھے کہیں اور, راستہ بدل دیے, ارادہ بدل دیے, نیت بدل گئی, اب میں آگے نہیں بڑھوں گا, اب وہیں سے پیچھے چل دیے اور دیکھتے دیکھتے جا رہے تھے کہ یہ سیب کدھر سے بہتا آ رہا ہے, اور دیکھیں کہ اس سائیڈ میں ہے تو اس سائیڈ میں کوئی باغ کوئی باغیچہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اتفاق سے چلتے چلتے ایک ایسے باغ کے قریب پہنچے. اس باغ کے کچھ درخت ایسے تھے جس کی ٹہنیاں اس دریا کے جانب جھکی ہوئی تھی. اب یہ دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ لگ رہا ہے اسی باغ کا وہ سیب ہے, اسی باغ کے مالک سے اس کی معافی طلب کی جائے, اس کی معافی مانگی جائے. اگر باغ کے مالک نے معاف کر دیا تو اس اللہ رب العزت بھی معاف کر دے گا. اب وہ کوشش کر کے اس باغ کے اندر داخل ہوئے. ایک نورانی چہرے والے, نورانی شکل و صورت والے ایک شخص سے ملاقات ہوئی. آپ پوچھیں اس باغ کا مالک کون ہے, اس باغ کا رکھوالا کون ہے, یہ باغ کس کا ہے؟ وہ کہتے ہیں بیٹے کیا بات ہے, کہو اس باغ کا مالک میں ہوں, یہ باغ میرا ہے, میں اس کی حفاظت کرتا ہوں, میں اس کی رکھوالی کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے باغ کا ایک سیب دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا, میں اسے اٹھا کر کے کھا لیا ہوں. بھوک مٹانے کے لیے, بھوک ختم کرنے کے لیے, میں بڑا بھوکا تھا, لہذا میں بلا اجازت یہ سیب کھا لیا ہوں. آپ مجھے معاف کر دیجئے, اب مجھے معاف کر دیجئے. اس لیے جب آپ معاف کر دیں گے تو ہمارا رب بھی معاف کر دے گا. اگر آپ نہیں معاف کریں گے تو رب کائنات کی بارگاہ میں ہم کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ قربان جائیے. ایک سیب کی معافی مانگنے کے لیے گئے,
وقت کا تقوی و پرہیزگار لگتا ہے، اس سے بہتر اب کوئی بچہ مل ہی نہیں سکتا ہے۔ چلو کیوں نہیں موقع کا فائدہ اٹھا کر کے، موقع غنیمت سمجھ کر کے اب اس بچے کو اپنا لیا جائے، اپنا بنایا جائے۔ اب ان کی نظر ولایت کی نظر پڑی، اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے ان کو معاف کیا جائے۔ انہوں نے ایسی شرط رکھی کہ سوچے کہ یہ شرط کا پابند ہوگا کہ نہیں، یہ اتنا دین تک یہ رہ پائے گا کہ نہیں۔ ایسی شرط انہوں نے لگا دی، کہے کہ ٹھیک ہے سیب کا معافی میں کر دوں گا، مگر ایسا ہے کہ ہمارے باغ کو دیکھو، یہ اتنا بڑا باغ ہے، 12 سال تک اس کی نگرانی کرنی پڑے گی۔ کتنے سال تک بھائی؟ 12 سال تک۔ آج کوئی اگر ہو جائے ایسا تو پورا خاندان الٹ کے چلا جائے گا، ارے سیب ہی تو کھایا، 5 کلو سیب لے لیجئے۔ مگر 12 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرنے کی شرط آپ نے منظور کر لیا بلا جھجک، آپ کو کوئی فکر نہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے 12 سال تک میں اس کی رکھوالی کروں، 12 سال رکھوالی کر لیے۔ جب کہے کہ 12 سال ہو گیا چھوڑ دیجئے، میں گھر جاؤں، میں اپنے گھر چلا جاؤں، تو آپ نے کہا ایسے نہیں چھوڑوں گا، ایسے نہیں، میری ایک بچی ہے، تم کو اس سے شادی کرنی ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میری ایک بچی ہے، والد سے اجازت نہیں لے رہے ہیں، ماں سے اجازت نہیں لے رہے ہیں، ڈائریکٹ بچہ سامنے کھڑا ہے، بچے سے بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بچی ہے جس سے تم کو شادی کرنی ہے۔ آپ کہے کہ ٹھیک ہے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اب اس بچی کے اندر جو عیب ہے اس کو بھی بتا دیے۔ کیا عیب ہے؟ آنکھ سے دیکھ نہیں پاتی، منہ سے بول نہیں پاتی، پیر سے چل نہیں پاتی، ہاتھ سے پکڑ نہیں پاتی، اتنا بڑا عیب۔ اب کسی لڑکے کے سامنے اس طرح عیب دار بچی کو کھڑا کر دی جائے اور کہا جائے کہ تم مجھ سے شادی کر لو، تو لڑکا تیار ہوگا؟ لڑکا تیار ہوگا؟ مگر وہ حضرت ابو صالح تیار ہو گئے، شادی کروں گا، کوئی بات نہیں ہے، آپ جو شرط پیش کرے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر اس سیب کی معافی چاہتا ہوں۔ ہر شرائط پہ حضرت ابو صالح خوش تھے، مگر جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو اب وہ جب رخصتی ہوئی، آج ہم بھی شادی کرتے ہیں اپنے بچے یا بچیوں کی، مگر ہماری بھی نظر ہوتی ہے، ہم بھی نظر دوڑاتے ہیں کہ کسی اچھے خاندان کو دیکھ لیں، کہیں ایسا خاندان چھوٹا نہیں، کوئی ایسا خاندان نہ مل جائے جس سے ہمارے نام میں کمی آ جائے، ہمارے مرتبے میں کمی آ جائے، تو ہم بھی شادی کرتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں بلڈنگ پہ، مکان پہ، جائیداد پہ، دکان پہ، باغ پہ، کھیت پہ، کھلیان پہ، ساری چیزوں پہ، بینک بیلنس پہ، کاروبار پہ، بچہ کون سا کام کرتا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، کون سی پوزیشن پہ کھڑا ہے، اپنے پیر پہ کھڑا ہے کہ نہیں، اس کے پہناؤ سنگار پہ، کھان پان پہ، مکان پہ، دکان پہ، ہر چیز پہ نظر دوڑاتے ہیں۔ مگر آپ غور کیجئے کہ ابو صالح سنگی دوست جو سیب کی معافی طلب کرنے گئے تھے، اس باغ کے مالک کا نام حضرت عبداللہ سومئی ہے، انہوں نے نظر دوڑایا تو کس پہ نظر دوڑایا؟ اب ان کے خاندان کے بارے میں نہیں پوچھا، ان کے جائیداد کے بارے میں نہیں پوچھا، ان کے بینک بیلنس کے بارے میں نہیں پوچھا، ان کی بلڈنگ کے بارے میں نہیں پوچھا، ان کی عمارتوں کے بارے میں نہیں پوچھا، ان کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ عبداللہ سومئی اپنی فراست کی نظر سے دیکھ لیے کہ جو بچہ دن کی تاریکی، دن کے اجالے میں اپنا قدم غلط راستے پہ نہیں لا سکتا ہے، وہ رات کی تاریکی میں کیسے لا سکتا ہے، وہ رات کی تاریکی میں کیسے اٹھا سکتا ہے؟ جس کے دل میں اتنا خوف خدا پیوست ہو کہ وہ خوف خدا کی وجہ سے ایک سیب بلا اجازت نہیں کھا سکتا ہے، تو وہ اپنا قدم شریعت کے دائرے کے خلاف کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اس کی زبان سے نبی کی شریعت کے خلاف کیسے آواز نکل سکتی ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں سے شریعت مصطفیٰ کے خلاف کیسے کام کر سکتا ہے؟ اس کا قدم اٹھے گا تو شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں، اس کی زبان بولے گی تو شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں، اس کی نگاہ دیکھے گی تو شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں، اس کا پیر چلے گا تو شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں، ارے اس کا پیر اٹھے گا تو کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں، خدا کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، اس کی زبان بولے گی تو کسی کو عزت دینے کے لیے
حقی بولے گا۔ عبداللہ سومئی سمجھ گئے کہ جو اپنے دل میں اللہ کا اتنا خوف رکھتا ہو کہ دل کے اجالے میں بنا اجازت ایک سیب نہیں کھا سکتا ہے، وہ رات کی تاریکی میں اللہ کے حکم کے بغیر اپنا قدم کیسے اٹھائے؟ وہ سمجھ گئے۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں، مگر ہم دیکھیں شرط منظور کر لیے، مگر جب یہ معاملہ پیش آیا حضرت ابو صالح زنگی دوش جب آپ نے فرما لیا، جب آئے گھر آئے ان کی بیوی آئی، اور جب ایسے آج ہم دعا کرتے ہیں، ابھی مولانا نقیب اہل سنت قیامالدین صاحب نے ایک شعر پڑھا ہے، وہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، میں اس کو ذہن میں بس آیا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کر کے میرے ذہن میں وہ شعر یاد نہیں ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں انہوں نے جو شعر پڑھا ہے اس کا محشر، اس کا مطلب، اب یہ جب آئے بیوی میاں بیوی اس ازدواجی زندگی دونوں کا ایک طریقہ آپ سمجھ سکتے ہیں، مگر یہ واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، خاص بات بتا دوں کہ آپ غوث پاک کو آپ اتنے بڑے ولی پیروں کے پیر کیوں کہتے ہیں؟ جب حضرت ابو صالح زنگی دوست اور آپ کی بیوی ام الخیر فاطمہ جب ایسے میاں بیوی جو عبادت اور تقوی اور ریاضت کے مظاہرے میں اپنی زندگی گزار دیے ہوں، تو جب ایسے وسیلے سے رب کائنات آنگن میں جو پھول کھلاتا ہے، آنگن میں جو پھول ٹپکتا ہے، اور اس پھول سے جو خوشبو آتی ہے وہ عبدالقادر کی خوشبو آتی ہے، وہ پیران پیر کی خوشبو آتی ہے، اس لیے کہ ابو صالح زنگی دوست جو اتنے عبادت و ریاضت میں مست تھے، اتنی ہی عبادت و ریاضت میں ان کی بیوی بھی تھی، تو جب ایسے میاں بیوی کے آنگن میں رب کائنات اپنے فضل و کرم سے جو پھول کھلاتا ہے، اسی پھول سے جو خوشبو آتی ہے وہ عبدالقادر جیلانی کی خوشبو آتی ہے۔ اب قیامت تک کوئی عبدالقادر سے بڑا ولی نہیں پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضور سیدنا غوث پاک نے خود بغداد کی سرزمین پر منبر پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے یہ اعلان کیا تھا، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اب قربان جائیے، جس کا قدم اولیاء کی گردن پر ہو اس سے بڑھ کر کے کون ولی بن سکتا ہے، اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کون غوث بن سکتا ہے، جس کا نقشہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے یہ عرض کیا ہے کہ اے غوث پاک، یہ آنکھیں یہ دل یہ جگر غوث اعظم، یہ آنکھیں یہ دل یہ جگر غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو ایسے جب والدین کا رشتہ ہوتا ہے، جب میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں تو آنگن میں پھول بھی بڑا لاجواب ہوتا ہے، اور جب اس سے ہٹ جائے، آج کہتے ہیں نا کہ آج عمر کا دور نہیں، محمد بن قاسم کا دور نہیں ہے، صلاح الدین ایوبی کا دور نہیں، کیوں بھائی؟ میں کہتا ہوں کہ اب کون آئے گا؟ ارے آپ ہی ایسا اصول بنا لیجئے، آپ ہی نے کسی کو محمد بن قاسم اللہ بنا دے گا، آپ ہی نے کسی کو صلاح الدین ایوبی بنا دے گا۔ میں آپ کے سامنے زیادہ وقت دیا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگ ناراض نہیں رہے، اس لیے کہ بڑا سمجھا کر کے اور بڑے لوگوں سے پوچھ پاچھ کر کے، اس لیے کہ اب ڈاکٹر بھی بڑے ہوشیار ہیں، بغیر مریض سے پوچھے ہوئے دوا نہیں دیتے۔ پہلے کے لوگ تھے نا جو ڈاکٹر کے دوا پہ بھروسہ کرتے تھے، اب جا کر کے خود ہی بھگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، وہ تکلیف ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب پریشان ہو جاتے ہیں کس چیز کی دوا دوں، وہ بھی کہا کرتے ہیں کہ وہی مشہور دوا اٹھا دے دیتا ہے، تو اب مریض خود ہی اپنی دوا خرید لیتے ہیں، ڈاکٹر کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ تو میں ایسی باتیں آپ کے سامنے اب زیادہ نہیں رکھوں گا، وہاں اگر دوا کہیں سائیڈ افیکٹ کر جائے تو آدمی کے جسم کو نقصان پہنچے گا، یہاں زیادہ کھلا دوں، اگر ذہن حاضر نہ ہو کوئی ایسی بات ہو جائے تو ایمان پہ اس کا اثر تو پہنچ ہی جائے گا۔ میں دعا کروں گا رب کائنات کی بارگاہ میں، اللہ یہاں ہمارے جتنے اہل ایمان حضرات بیٹھے ہیں
سب کو مصیبتوں بلا سے محفوظ فرما اور دین مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ الرحمن پھر کبھی وقت ملے گا تو بیان کیا جائے گا۔ طوفان نوح لانے سے اے جسم فائدہ تو اشک ہی بہت ہے اگر کچھ حاصل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔